22 नवंबर 1999 लाहौर पाकिस्तान डेली जंग न्यूज़पेपर के ऑफिस में एक काफ़ी वज़नी पार्सल डिलीवर हुआ। पार्सल को जैसे ही खोला गया तो पूरे ऑफिस में फ़ोटोज़ ही फ़ोटोज़ बिखर गईं। इस पार्सल में एक लेटर और एक डायरी भी थी। इस लेटर में कुछ ऐसा भयानक लिखा हुआ था जिसे पढ़कर चीफ एडिटर नाइम हाशमी की सांसें सूख गईं और वो डर के मारे कांपने लगा। इस लेटर में एक कत्ले आम के बारे में लिखा हुआ था। किसी ने क्यों कैसे किया वो भी सबूतों के साथ। इसमें हर चीज़ लिखी हुई थी और भेजने वाले ने इस लेटर में ये भी लिखा हुआ था कि मैं ये लेटर पुलिस वालों को ना भेजकर आपको इसलिए भेज रहा हूँ क्योंकि पुलिस वाले इस मैटर को सीरियस नहीं लेंगे। डेली जंग न्यूज़ के चीफ एडिटर वहाँ के एक क्राइम रिपोर्टर जमील चिश्ती साहब को फ़ौरन इसकी इन्वेस्टिगेशन करने को कहते हैं। भाई ये चल क्या रहा है? ये लेटर किसने और क्यों भेजा? कोई पागल तो नहीं है? चिश्ती साहब ठहरे क्राइम रिपोर्टर, उन्हें तो अपनी अखबार के लिए खबर चाहिए थी और ख़बर खुद चलकर उनके पास आ गई थी, तो वो क्यों ना इसमें इंटरेस्ट लेते। चिश्ती साहब फ़ौरन इस एड्रेस की ओर निकले जो एड्रेस इस लेटर में लिखा हुआ था। लेकिन जब चिश्ती साहब इस एड्रेस पर पहुंचे तो उन्होंने देखा वहां तो ताला लगा हुआ था। तो फिर भी चिश्ती साहब इस घर की दीवार फलांग कर घर के अंदर जैसे ही घुसे तो उन्होंने देखा कि वहां करीब 80 से 50 चप्पलों के जोड़े पड़े हुए थे। बहुत ही खौफनाक मंजर था। जब वो थोड़ा और आगे गए तो सामने एक बोरी पड़ी हुई थी जो पूरी तरह से लबालब कपड़ों से भरी हुई थी। जैसे ही उसने अपनी नज़र दीवार की ओर घुमाई तो वही सेम फ़ोटोज़ वहाँ चिपकी हुई थीं जो उन्हें लेटर के साथ मिली थीं। चिश्ती साहब थोड़ा और अंदर गए तो उन्होंने देखा कि साथ वाले कमरे में कुछ ड्रम्स पड़े हुए थे। जैसे ही वो उन ड्रम्स को खोलने की कोशिश करते हैं तो ऐसा करते ही उनके हाथ जल गए क्योंकि वो ड्रम्स बहुत स्ट्रॉन्ग केमिकल से भरे हुए थे। आप समझ सकते हैं उनमें क्या होगा जिससे हाथ जल गया। जैसे तैसे कर चिश्ती साहब ने उन ड्रम्स को खोला, लेकिन जो उन्होंने उस ड्रम्स में देखा उसे देख कर उनकी रूह कांप उठी। सीन इतना खौफनाक और डरावना था कि इनका दिल छाती फाड़ बाहर आ गया। कुछ भी अलग नहीं था, सब कुछ वैसा ही था जैसा उस लेटर में लिखा हुआ था। लेकिन था क्या इन ड्रम्स में जिसे देखने के बाद इस क्राइम रिपोर्टर की भी ऐसी हालत हो गई। अगर आपकी एज कम है और अगर आप कहानी सुनते हुए यहाँ तक पहुँच चुके हैं तो एक बार फिर सोचें वीडियो आगे कंटिन्यू करनी है या नहीं। आप इतनी देर सोचिए, तब तक मैं 17 सितंबर सन 1998 लाहौर पाकिस्तान रात के करीब 2 बजे जावेद इकबाल नाम का एक शख्स अपने कमरे में आराम से सो रहा था कि अचानक उसके सर पर किसी ने बंदूक के हत्थे से 3 से 4 बार वार किया। हमलावर इसका सर फोड़ वहां से फरार हो गया। अब जावेद के सर से लगातार खून बहे जा रहा था और इवेंचुअली वो बेहोश हो गया। अगली सुबह जावेद के मोहल्ले का एक शख्स जब जावेद के घर में घुसा तो उसने देखा जावेद बड़ी ही बुरी हालत में अपने बेड पर खून से लथपथ बेहोश पड़ा हुआ था। उस शख्स ने हल्ला मचाया। मोहल्ले वाले भागे भागे जावेद के घर पहुंचे और वो लोग इस खौफनाक मंजर को देखकर दंग रह गए। किसी को कोई उम्मीद नहीं थी कि वो बच पाएगा या नहीं। वो करीब 3 हफ्ते हॉस्पिटल में रहा और जब कभी भी उसे थोड़ा बहुत होश आता तो वो अपनी माँ को रोता हुआ चेहरा देखता जो अब बुरी तरह से रो रो कर सोच चुका था। अपनी माँ का रोता हुआ ऐसा चेहरा देख उसे इतना ज़्यादा गुस्सा आता कि वो अंदर ही अंदर खिंचने लगा। जावेद की माँ अपने बेटे की अधमुरी हालत देख बहुत परेशान रहने लगी। उसकी माँ उस सदमे को झेल ना पाई जिसके चलते वो कुछ ही दिनों में चल बसी। वहीं जावेद जब पूरी तरह से ठीक होकर अपने घर पहुंचता है तो उसे पता चलता है जिसने उसे पैदा किया, पाल पोस कर बड़ा किया, यानी उसकी माँ हमेशा के लिए उसे अकेला छोड़कर चली गई। जावेद की माँ के गुजरने के बाद वो एकदम अकेला हो गया था। तब उसने एक फ़ैसला लिया। जिस तरह उसकी माँ उसके लिए रोई थी और तड़पी थी उसी तरह से वो भी
جاوید لاہور میں 1961 میں پیدا ہوا۔ وہ اپنے ماں باپ کے 8 بچوں میں سے چھٹا بچہ تھا۔ جاوید کا ابو کافی رئیس تھا اور اپنے علاقے کا جانا مانا بندہ تھا۔ بچپن سے ہی جاوید کافی ضدی ٹائپ کا بچہ تھا۔ اگر اسے کوئی چیز چاہیے تھی تو وہ اسے چاہیے ہی تھی۔ کالج کی پڑھائی ختم ہونے کے بعد جاوید کے باپ نے جاوید کے لیے لوہے کا بزنس چالو کر کے دیا، لیکن جاوید وہاں ینگ بوائز کو ہی نوکری پر رکھتا تھا، خاص کر بچے، کیونکہ بچوں کو سیلری کم دینی پڑتی تھی۔ لیکن چھوٹے بچوں کو ہائر کرنے کے پیچھے ایک بڑا ریزن یہ بھی تھا، جاوید کی دلچسپی میلز میں تھی نہ کہ فیمیلز میں، اور اسے پیڈوفیلک ڈس آرڈر بھی تھا۔ مطلب جاوید کم عمر کے لڑکوں سے اٹریکٹ ہوتا تھا۔ اس کے گھر والے جب بھی اس سے نکاح کی یعنی شادی کی بات چھیڑتے تو وہ منع کر دیتا، کیونکہ وہ بتا ہی نہیں سکتا تھا کہ اسے لڑکیوں میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، اسے صرف لڑکے پسند تھے۔ اس نے اپنی شادی کو اوائڈ کرنے کی پوری کوشش کی، پھر بھی جبراً گھر والوں کے دباؤ میں آ کر اسے شادی کرنی ہی پڑی۔ لیکن وہ شادی 1 سال سے زیادہ نہیں چلی، اس کی بیوی اسے چھوڑ کر مائکے چلی گئی۔ وہ ایک دم اکیلا تھا، پر اس کے گندے کام نہیں رکے، اور وہ اپنا اکیلا پن دور کرنے کے لیے گلی میں کھیل رہے بچوں کو بہلا پھسلا کر اپنے گھر لے آتا اور ان معصوم بچوں کے ساتھ غلط کام کرتا۔ بدلے میں وہ انہیں کھانے پینے کی چیزیں دیتا اور اچھے کپڑے دیتا، لیکن جب ایک دھارمک آرگنائزیشن کو اس کے نیچ اور گھنونے کارناموں کا پتہ چلتا ہے تو وہ اس کے گھر میں گھس توڑ پھوڑ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ حالانکہ جاوید ان کے ہاتھوں بھاگ نکلتا ہے۔ پولیس ابھی بھی اسے ڈھونڈ رہی تھی اور کچھ دنوں بعد پولیس اسے ڈھونڈ لیتی ہے۔ سزا کے روپ میں اسے 6 مہینے کی جیل اور 100 کوڑے مارنے کی سزا سنائی جاتی ہے۔ ان کوڑوں کو یاد رکھنا ضروری ہے کیونکہ یہ کہانی کا ایک امپورٹنٹ حصہ ہے۔ جیل سے باہر آتے ہی جاوید کے باپ نے اس کی پھر سے شادی کر دی، لیکن پھر سے وہی سیم ہوا، وہ شادی بھی زیادہ ٹائم تک نہیں چلی۔ کچھ عرصے بعد جاوید کا باپ ایک دن اچانک فوت ہو گیا اور وراثت میں جاوید کو کافی دولت ملتی ہے۔ ان پیسوں سے وہ ایک گھر خریدتا ہے اور بچوں کے کھیلنے کے لیے ایک ویڈیو گیم کی دکان شروع کرتا ہے۔ گلی کے سبھی بچے گیمز کھیلنے کے لیے جاوید کی دکان پر بھیڑ لگائے رکھتے تھے اور جاوید یہی تو چاہتا تھا۔ جاوید نے بچوں کی معصومیت کا غلط فائدہ اٹھانا شروع کر دیا۔ جب بچے گیمز کھیلنے میں بزی ہوتے تو وہ جان بوجھ کر 100 روپے کا نوٹ زمین پر گرا دیتا تھا۔ اسے امید ہوتی کہ کوئی بچہ لالچ میں آ کر اس نوٹ کو اٹھائے گا۔ جیسے ہی نوٹ غائب ہوتا تو وہ سبھی بچوں کو ایک لائن میں کھڑا کرتا، ایک ایک کو پرائیویٹ روم میں لے جاتا جہاں وہ ان کی تلاشی لیتا۔ تلاشی کے دوران وہ بچوں کے ساتھ غلط حرکتیں کرتا، ان کی معصومیت کا فائدہ اٹھاتا۔ اس کا یہ سلسلہ کافی سمے تک یوں ہی چلتا گیا۔ 100 روپے دکھا کر وہ بچوں کے ساتھ غلط کارناموں کو انجام دیتا رہا۔ مکان بیچنے کے بعد وہ لاہور کے راوی روڈ پہ گھر 16B میں رہنے لگا۔ اب وہ ان بچوں کو ٹارگٹ کرتا جن کو پوچھنے والا کوئی نہیں تھا، یا وہ جو اپنے گھر سے پہلے ہی بھاگے ہوئے ہوتے تھے۔ اس نے زیادہ تر بچوں کو داتا دربار مسجد کے باہر سے یا بس سٹینڈ جیسی جگہ سے اٹھایا۔ وہ انہیں کام دینے کے بہانے اپنے گھر لے آتا۔ کام، کھانے اور چھت کی لالچ میں آ کر وہ بچے اس کے ساتھ اس کے گھر آ جاتے، لیکن ان بچوں کو نہیں پتا تھا کہ اب ان کے ساتھ کیا ہونے والا تھا۔ وہاں وہ ان معصوم بچوں کا غلط فائدہ اٹھاتا اور وہ بیچارے بچے اس کا کچھ نہ کر پاتے۔ وہ سب سہنے کو مجبور ہو جاتے کیونکہ انہیں بدلے میں کھانا اور چھت ملی تھی، اور اسی احسان کے بوجھ تلے وہ دبے رہتے۔ جاوید انہیں بھر پیٹ کھانا کھلاتا۔ اس نے اسپیشلی بچوں کے لیے ٹی وی بھی رکھا ہوا تھا۔ جاوید ان لڑکوں کا فائدہ تو ضرور اٹھاتا تھا، لیکن آج تک اس نے کبھی بھی کسی بھی لڑکے کو مارا نہیں تھا۔ پھر آتی ہے وہ رات، 17 سپٹمبر سن 1998۔ وہ 2 چھوٹے لڑکوں کو اپنے گھر مساج کروانے کے بہانے لاتا ہے، لیکن وہ ان بچوں کے ساتھ غلط حرکتیں کرنے لگا جیسے وہ باقی جنوں کے ساتھ کرتا تھا۔ لیکن اسے نہیں پتا تھا کہ یہ 2 بچے اس کی
پوری دنیا پلٹ کر رکھ دینے والے تھے۔ جی ہاں، یہ وہی 2 بچے تھے جنہوں نے اس رات جاوید اقبال کے سر کو ایک بندوق کے ہتھے کے ساتھ خربوزے کی طرح پھاڑ دیا اور اسے ہاسپٹل پہنچا دیا۔ یہ انسیڈنٹ جاوید کی زندگی کا ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہوا، کیونکہ اس نے اس دوران ہاسپٹل میں اپنی ماں کو روتا ہوا چہرہ دیکھا تھا، اور پھر کچھ ہی دنوں بعد اس نے اپنی ماں کو ہمیشہ کے لیے کھو دیا۔ اس نے اپنا سب کچھ کھو دیا صرف ان 2 بچوں کی وجہ سے۔ اس کی ماں روئی، اس کی وجہ بھی یہ 2 بچے تھے۔ جاوید ان 2 بچوں سے اتنا زیادہ غصہ تھا کہ اس پر بدلے کا بھوت سوار ہو گیا۔ اس نے ڈیسائیڈ کیا وہ اس کا بدلہ 100 بچوں سے لے گا، اور پھر شروع ہوتا ہے جاوید کا بدلہ۔ میں 100 ماؤں کو رلاؤں گا، بالکل ویسے ہی جیسے میری ماں میرے لیے روئی تھی۔ وہ 100 مائیں ویسے ہی تڑپیں گی جیسے میری ماں میرے لیے تڑپی تھی۔ 1999 مئی کا مہینہ تھا۔ یہ وہ ٹائم تھا جب جاوید اپنے مشن کو شروع کرتا ہے، اور صرف 147 دنوں میں وہ پورے لاہور سے 100 بچوں کو غائب کر دیتا ہے۔ بچوں کو گھر لے جانے کے بعد وہ سب سے پہلے ان بچوں کی فوٹو کھینچتا ہے، انہیں ان کا من پسندیدہ کھانا کھلاتا، پھر وہ اپنا گندا کام شروع کرتا، اور جب تک اس کا من کرتا انہیں اپنے پاس رکھتا۔ چین سے گلا گھونٹ کر بڑی ہی بے رحمی سے وہ وہیں نہیں رک جاتا۔ مارنے کے بعد وہ ان باڈیز کو کاٹ کر ان کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کرتا، پھر ان ٹکڑوں کو تیزاب سے بھرے ڈرمز میں ڈال دیتا تاکہ وہ ٹکڑے اچھی طرح سے تیزاب میں گھل جائیں۔ بولنے کو اور بھی بہت سی چیزیں ہیں، پر میں آن کیمرہ کھل کے آپ کو بالکل بھی بتانے والی نہیں ہوں۔ اس کے لیے سوری، کیونکہ ہماری ویڈیو کو شاید وہ کم عمر کے معصوم بچے بھی دیکھ رہے ہیں، ان پر غلط اثر پڑے گا۔ ٹاپک پر واپس آتے ہیں۔ جاوید ان ینگ باڈیز کو ختم کر کے اس واردات کو اپنی ایک پرسنل ڈائری میں نوٹ کرتا، اور ہر لڑکے کو جسے اس نے مارا ان کی کھینچی ہوئی فوٹو پر نمبرنگ بھی کرتا کہ اس کا شکار کون سے نمبر کا لڑکا تھا، تاکہ کاؤنٹنگ میں آسانی ہو سکے۔ اور یہ دل دہلانے والا کام اس نے تب تک کیا جب تک اس نے 100 ینگ لڑکوں کو موت کے گھاٹ نہ اتار دیا۔ یہ وہ لاہوریہ سیریل کلر تھا جس نے پورے پاکستان کو ہلا کے رکھ دیا۔ جب اس شیطان کے بارے میں وہاں کی عام لوگوں کو پتہ لگا تو وہ اتنا زیادہ ڈر گئے کہ وہ اپنے بچوں کو اسکول بھیجنے سے بھی کترانے لگے۔ اب آتے ہیں اس خط پر جو ڈیلی جنگ اخبار کے آفس میں بھیجا گیا تھا۔ آپ کو یہ حیرانی ہوگی کہ اس لیٹر کو بھیجنے والا شخص اور جاوید اقبال کی دل دہلانے والی حرکتوں کا پھانڈا پھوڑنے والا وہ انسان کوئی اور نہیں بلکہ خود جاوید اقبال ہی تھا۔ اس سے بھی حیرانی والی بات تو یہ تھی، ڈیلی جنگ نیوز کے دفتر میں خط بھیجنے سے پہلے جاوید اقبال نے پولیس کو بھی لیٹر بھیجا تھا۔ پولیس اس کے گھر بھی گئی تھی، لیکن پولیس والوں کو لگا یہ تو پاگل اور بیوقوف ہے، یہ بیوقوف ایسا نہیں کر سکتا۔ پولیس والوں نے اس کو ایک مذاق سمجھ کر پورے کیس کو ہی بند کر دیا۔ پولیس سے اتنا جلدی اگنور ہونے کے بعد جاوید کو بہت غصہ آیا۔ اس نے سوچا میں نے تو اتنے بڑے بڑے گناہ کر دیے، اب تک تو میرا نام سرخیوں میں ہونا چاہیے تھا۔ اس نے سوچا ایسے تو بات نہیں بنے گی اور پورا پاکستان میرے بارے میں کچھ نہیں جان پائے گا، اس لیے اس نے اپنا نام روشن کرنے کے لیے ڈیلی جنگ نیوز کی طرف کیا اور سبھی ثبوتوں کے ساتھ انہیں ایک پارسل بھیج دیا جو بہت بھاری تھا اور بہت بڑا۔ اس بڑے سے پارسل میں ڈھیروں فوٹوز اور ایک خط تھا جس میں اس نے وہ چیزیں لکھی تھیں۔ میں یہ لیٹر پولیس والوں کو نہ بھیج کر آپ کو اس لیے بھیج رہا ہوں کیونکہ پولیس والے اس میٹر کو سیریس نہیں لیں گے، وہ اس میٹر کو رفع دفع کر دیں گے جس سے کسی کو کچھ پتہ نہیں لگ پائے گا۔ میں نے جو مقصد پورا کرنا تھا وہ میں نے کر لیا، اب میں سرنڈر کرنا چاہتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں میرے خلاف کارروائی کی جائے اور قانون کے اکارڈنگ مجھے سزا سنائی جائے، لیکن کوئی میری باتوں پر یقین نہیں کرتا، اس لیے میں خودکشی کرنے کے لیے راوی روڈ میں کودنے جا رہا ہوں۔ جب یہ خبر سرخیوں میں آئی اور نیوز پیپر کے فرنٹ پیج پر چھپی
تو پاکستان کے جانباز پولیس کی نیندیں حرام ہو گئیں، ان کے پیروں تلے زمین کھسک گئی، جس کے بعد پاکستان کی پولیس نے پورا راوی دریا چھان مارا، لیکن جاوید اقبال غائب تھا۔ 1 مہینے تک یہ سرچ آپریشن چلا، لیکن جاوید کا کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا۔ پھر ایک دن اچانک وہ تاریخ آئی 30 دسمبر 1999۔ ڈیلی جنگ نیوز کے دفتر پر ایک شخص حاضر ہوا۔ اس نے کہا، میں جانتا ہوں جاوید اقبال کہاں ہے۔ اس نے کہا، جاوید اقبال ابھی بھی زندہ ہے اور اسے ڈر ہے کہ پولیس والے اسے دیکھتے ہی مار دیں گے، اس لیے اگر آپ نیوز والے اسے بچا سکتے ہو تو جاوید اقبال خود سرنڈر کرنے آئے گا، وہ بھی آپ کے دفتر میں۔ ڈیلی جنگ نیوز پیپر کے چیف ایڈیٹر نعیم ہاشمی نے اس سے کہا، دیکھیے ہم اپنی طرف سے پوری کوشش کریں گے، اب بتاؤ جاوید اقبال کہاں ہے۔ پھر وہ شخص دھیرے سے اپنے چہرے سے کپڑا ہٹاتا ہے اور کہتا ہے، میرا نام جاوید اقبال ہے، وہ میں ہی ہوں، مجھے پولیس سے بچا لو۔ لیکن کچھ ہی دیر میں پولیس وہاں پہنچ جاتی ہے اور اسے گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ جب جاوید اقبال کو کورٹ میں پیش کیا گیا تو اس کے چہرے پر کوئی پچھتاوا نظر نہیں آ رہا تھا، بلکہ وہ تو خوش تھا۔ اس کے چہرے کو دیکھ کر کون کہہ سکتا ہے کہ اس نے 100 بچوں کے ساتھ غلط کام کیا ہوگا۔ جب سزا کی باری آئی تو وہاں بیٹھے جج صاحب نے ایک ایسی خطرناک سزا سنائی جو دنیا میں کبھی بھی پوری ہسٹری میں کسی بھی جج نے نہیں سنائی ہوگی۔ اس نے ان 100 بچوں کی ماں باپ کے سامنے اسی سیم چین سے تڑپا کر مارنے اور پھر اس کی باڈی کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کرو اور ان ٹکڑوں کی کاؤنٹنگ 100 ہونی چاہیے، اور پھر ان 100 ٹکڑوں کو تیزاب کے ڈرم میں ڈال دیا جائے اور یہ سب کچھ ماں باپ کے سامنے کیا جائے، جسے سن کر جاوید کے چاروں طبق روشن ہو گئے۔ لیکن یہ سزا سن کر اور سزا ہونے سے پہلے ہی جاوید اتنا زیادہ گھبرا گیا، اسے وہ وقت یاد آنے لگا جب وہ ان بچوں کے جسم کو کاٹ کے اس ڈرم میں ڈالتا تھا۔ اب وہ سیم چیزیں، وہ سب کچھ اس کے ساتھ ہونے والا تھا، جسے سن کر وہ بہت ڈر گیا۔ 8 اکتوبر 2001 جاوید اقبال نے جیل میں ہی اپنے پجامے کا پھندا بنا کے پھانسی لے لی۔ لیکن ایک ضروری سوال جس کا اثر شاید جب سے ویڈیو شروع ہوئی ہے تب سے آپ جاننا چاہتے ہوں گے، وہ سوال اور اس کا خوفناک جواب میں آپ کو بتاؤں، جس سے آپ ایک بار کے لیے گھبرا جائیں۔ اس سے پہلے میں سبھی پیرنٹس کو ایک میسج دینا چاہتی ہوں، آپ ضرور اپنے بچوں کو گڈ ٹچ اور بیڈ ٹچ کی ٹریننگ دیں، چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی، تاکہ خدا نہ کرے اگر کوئی انسان آپ کے بچوں کے ساتھ ایسا کچھ کرنے کی کوشش کرے تو وہ کھل کے آپ کے سامنے سب کچھ بتا سکیں۔ اب آتے ہیں اس ضروری سوال پر جس کا جواب آپ شروع سے جاننا چاہتے ہوں گے۔ جاوید اقبال نے جو بچے مارے اس نے کیا سوچ کر 100 نمبر کو ہی چوز کیا؟ وہ 100 نمبر اس کے دماغ میں ایسا کیوں آیا جس سے اس نے نہ تو 101 کو مارا اور نہ ہی 99 کو؟ اس نے اس نمبر کو ہی کیوں چوز کیا؟ شاید آپ کو یاد ہوگا میں نے ویڈیو کے بیچ میں آپ کو 100 کوڑے یاد رکھنے کو کہا تھا، 100 کوڑوں کا بدلہ اس نے 100 ماہوں سے لیا۔